बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ ताहिर मकसूद शीना, पॉडकास्ट विद रिपब्लिक पॉलिसी। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और महमूद अवान साहब। रिपब्लिक पॉलिसी जो है, इसने आने वाले इलेक्शन के सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में सर्वे करवाया। आज हम डिस्कस करेंगे जो सिंध है उसका जनरल ओवरव्यू, बाद में ज़िला वाइज बाद में जाएंगी चीज़ें। और आज आपको ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा मज़े का लगेगा। आप इसमें देखेंगे कि किस तरह जो सिंध में सियासत है उसका जो मुआशरती वहाँ पे क्या वजूहात हैं उसकी, और वहाँ पे जो एक निज़ाम है वो कैसे चलता है। तो मेरा पहला सवाल होगा महमूद अवान साहब से। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। इजी है ना सर? आप? मैं बिल्कुल इजी हूँ। आपका रिपब्लिक पॉलिसी इजी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, वो मैं ये चाहूँगा कि ज़रा बताइए हमें भी और लोगों को भी कि सिंध के जो मुआशरती और सियासी निज़ाम है उसके बारे में थोड़ा हमें आगाह कीजिएगा। अच्छा चलिए साहब, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एसोसिएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म, ज़ाहिर है मैं उसको रन करता हूँ, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म के ऊपर बहुत काम करते हैं, गवर्नेंस के ऊपर। तो सिंध से हमने इब्तदाई डाटा जो कलेक्ट किया पूरा 1 साल हो गया करता है, बल्कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के ऊपर, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर हमारी जो कम्प्रीहेंसिव रिसर्चेज हैं रिपब्लिक पॉलिसी की वेबसाइट पर वो पब्लिश हुई हैं और वो उधर अवेलेबल भी, आप जाके देख सकते हैं। बड़ी कम्प्रीहेंसिव है, क्योंकि हमने जब रिसर्च करनी है तो हमें पूरे पाकिस्तान के तमाम अजला, तमाम सोशो पॉलिटिकल डायनामिक्स का पता होना चाहिए। पाकिस्तान फेडरेशन है, पाकिस्तान का हर सूबा आइडेंटिटी रखता है दूसरे सूबे से। सिंध पाकिस्तान का बड़ा यूनिक एक सूबा है जो 5000 साल की सिविलाइजेशन है वो पंजाब में भी, लेकिन पंजाब की ट्रांसफॉर्मेशन होती रही है। हड़प्पा की आप बात कर लें, टेक्सला में चले जाएं, लेकिन सिंध की जो एक सिविलाइजेशन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उस लिहाज से मैं आपको शेयर करूँगा कि जो सिंधी स्पीकिंग एरियाज़ हैं उनमें सिंधी नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो भी सिंधी नेशनलिज्म उसको डिफ़ाइन करती है। फिर उधर माइग्रेशंस हुई हैं, शहर आबाद हुए हैं, पार्टीशन में बहुत सारे लोग इंडिया से वहाँ पे गए, पंजाबी भी उधर गए, कल्टिवेटर्स, वो भी एक स्टोरी है, वो मैं इधर शेयर नहीं करूँगा। अभी भी पंजाबी उधर रहते हैं जो सिंध के कल्चर में एब्जॉर्ब हो गए। सिंध में जितने भी लोग आते हैं वो सिंध में एब्जॉर्ब हुए हैं, सिवाय जो लास्ट पार्टीशन है उसके, जो उर्दू स्पीकिंग एरियाज़ आए थे उनका भी एक डोमिनेंट कल्चर था, तो उनका कल्चर अभी तक सिंध में उस तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हुआ। पंजाब भी एब्जॉर्ब करता है, ज़ाहिर एब्जॉर्ब करती हैं सिविलाइजेशंस अपने अंदर। सिंध को हम अगर डिफ़ाइन करें सोशली, कल्चरली, उसके फिर पॉलिटिकल डायनामिक्स भी आते हैं, मलिक साहब उसके बारे में बताएंगे। तो सिंध को हम ये कह सकते हैं कि जो एक सिंधी स्पीकिंग एरिया है और एक जो उर्दू स्पीकिंग एरिया है। उस तरीके से पंजाब की तरह इधर डिवीज़न नहीं हो सकती कि ये अर्बन है और ये रूरल है। जो सिंधी एरियाज़ का अर्बन पार्ट भी है वो भी सिंधी ही कल्चर को ज़ाहिर करता है। अब जैसे मीरपुर ख़ास है या सखर है, उसमें जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी अलहदा शनाख्त रखती है और वो रिलेट करती हैं अपने आप को हैदराबाद के साथ या कराची के साथ। उसकी जो पॉलिटिकल डायनामिक्स तो मलिक साहब बात करेंगे। सिंध की अगर हमने बात करनी है तो हमने 2 चीज़ों की बात करनी है कि इंटीरियर सिंध या सिंधी स्पीकिंग एरियाज़ में क्या है, जो कराची के भी सिंधी स्पीकिंग एरियाज़ हैं जैसे किमाड़ी है या दूसरे एरियाज़ हैं जो सराउंडिंग मलीर में है, तो उसमें आप मलीर में वैसे पठान भी काफ़ी रहते हैं, उसको आप उस लिहाज से देखेंगे तो सिंध को पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली आपने डिफ़ाइन करना तो देयर आर 2 पार्ट्स। सिंधी स्पीकिंग क्या सोचते हैं और जो उर्दू स्पीकिंग क्या सोचते हैं। जो सिंधी स्पीकिंग है वो बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करते फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, रिलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले वो इंश्योर करते हैं कि जो सिंधी नेशनलिज्म है वो इंश्योर हो उनका। जो उर्दू स्पीकिंग एरियाज़ हैं वो ज़ाहिर है अब वो इस्लामाबाद से या फेडरेशन से रिलेट करते हैं, और जो दूसरे सूबों की पार्टीज़ हैं वो भी वहाँ पे हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी डिटेल में आपने बात की। मेरा चूँकि बैकग्राउंड पुलिस से है तो ये मैं आपको बताऊं कि सिंध जो 1955 तक, जब तक ये 1 यूनिट कायम नहीं हुआ था, तो सिंध में जो पुलिसिंग होती थी
وہ بمبے پولیس ایکٹ تھا، بمبے کا حصہ تھی تو وہاں پہ ہوتی تھی، اور پنجاب اور اس علاقے میں 1861 قائد اعظم کے 14 نکات میں مجھے یاد آ کے رٹا ہم نے بڑا لگایا ہوا تھا کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ سر ملک صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا، ظاہر ہے آپ ریپبلک پالیسی کا حصہ ہیں اور پبلک پالیسی نے بڑی جان ماری ہے. یہ آنے والا جو الیکشن ہے اس میں جو پالیٹکس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بارے میں، تو اس میں ذرا بتائیے کہ سندھ میں جو سیاسی تقسیم ہے وہ آپ کے سروے کے مطابق کس طرح ہوتی ہے؟ جی شکریہ جوئی صاحب، شکریہ محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی جب ہم سندھ کو ڈسکس کرتے ہیں پولیٹیکلی تو اس میں آپ کو دو طرح کی ایک پارٹیشن یا دو طرح کی طبقات نظر آتے ہیں. ایک اربن سندھ یعنی جس میں آپ کراچی، حیدرآباد، جس میں اردو سپیکنگ ان کی اکثریت ہے، اور پھر باقی ریسٹ آف سندھ اس میں ظاہر سندھی بولی جاتی ہے. تو جو کراچی اور حیدرآباد جہاں پہ یعنی کہہ لیں کہ لسانی بنیادوں پر آپ کہہ لیں کہ جی ان کی ڈومیننس ہے، اور جب اب سندھ باقی میں آتے ہیں تو جس کو انٹیریئر سندھ تو وہاں پہ سندھی بولنے والے. تو پولیٹیکلی بھی جو تقسیم ہے سندھ کی وہ بھی اس طرح آپ اس کو دو کیٹیگریز میں کر سکتے ہیں. سندھی جو آئیں گے اس میں ان کے قوم پرست لیڈر بھی ہیں، باقی کہہ لیں پیپلز پارٹی، باقی جی ڈی اے انفیکٹ جماعت تو نہیں، ایک الائنس ہے. تو وہاں پہ پھر سندھ میں جب آپ اندرون میں آتے ہیں تو پھر وہاں پہ پیری مریدی کا یعنی بڑے بڑے گدی نشین یا ان کے نام بھی آتے ہیں. اور جب آپ جو اربن سندھ ہے یعنی کراچی اور حیدرآباد تو وہاں پہ جو اردو سپیکنگ ہے ان کو آپ ایک کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں. تو پولیٹیکلی سندھ آپ دو حصوں میں آپ دیکھتے ہیں. تو اب ملک صاحب یہ آپ نے جیسے فرمایا بان کی بنیاد پہ جو ووٹر ہے وہ تقسیم ہے، جو 4 یا 5 شہروں میں لوگ رہتے ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں، اور جو دیہی سندھ میں لوگ رہتے ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سندھ ہے، جو سندھی بولنے والے لوگ ہیں جس کو آپ انٹیریئر سندھ یا کہہ رہے ہیں یا اربن شہر رورل سندھ جو وہ کہہ رہے ہیں، تو وہاں کے پیپل پارٹی مضبوط جماعت ہے. تو کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ کیا دوسری پارٹیوں نے وہاں محنت نہیں کی یا کیا اس کی؟ دیکھیے جو سب یہ ایک بڑا کمپلیکس سچویشن ہے. اگر تو اس بات پہ اگر جائیں تو پچھلے کئی ادوار جس میں مسلم لیگ نواز کی فیڈرل میں گورنمنٹ رہی ہے تو انہوں نے بھی سندھ کے اندر، اور خاص طور پہ جو سندھ کا اربن ایریا بھی ہے اور رورل ایریا، تو دونوں میں ان کی بھی تنظیم جو ہے وہ کمزور ہی رہی ہے. پھر جب آپ پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں تو پی ٹی آئی کو جو اربن ایریاز ہیں یعنی کراچی خاص طور پہ یا آپ حیدرآباد، تو وہاں پہ جو اردو سپیکنگ ہیں انہوں نے ان کو رسپونڈ کیا، ایک اچھی وہاں پہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی وہاں پہ ایک رہی پرسنٹیج بھی، سیٹیں بھی جیتی. جب آتے ہیں رورل میں تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی بھی کوئی تنظیم آرگنائزیشن نے کوئی ایز سچ کام نہیں کیا کہ جس سے وہاں پہ گراس روٹ لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ وہ اپنی وہاں پہ کہہ لیں کہ نمائندے مقرر کرتے، اور فعال نمائندے، صرف کاغذوں کی حد تک نہیں، فعال نمائندے کہ جہاں پہ وہ اس جماعت کو آرگنائز کرتے. تو یہ کمی واقعتاً آپ کو نظر آئے گی سندھ میں. جب آپ انٹیریئر سندھ میں یا رورل سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پیپلز پارٹی ہی ایک ایسی جماعت آپ کو نظر آئے گی کہ جن کی آرگنائزیشن جو ہے وہ مؤثر اور کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. مطلب پیپل پارٹی کی جو آرگنائزیشن وہاں پہ سندھ میں اچھی ہے، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیپل پارٹی کی نیشنل لیڈرشپ ہے وہ سندھ سے ہے؟ خواہ بھٹو صاحب سے لیں، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی بات کریں، یا ایون اب بات کریں زرداری صاحب ہیں یا بلاول بھٹو صاحب ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو
خود کو کہنے والی جمہوریت کے لیے جو پارٹیاں کام کر رہی ہیں پولیٹیکل، خود جمہوری نہیں ہیں بدقسمتی سے. تو یہ پارٹی، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی لیڈرشپ جو ہے چونکہ سندھ سے ہے، سندھی بولنے والے ہیں اور وہاں پہ ان کی تنظیم بہتر ہے باقی صوبوں کی نسبت، باقی پارٹیوں کی نسبت؟ آپ کہہ سکتے ہیں. انفیکٹ اگر آپ یعنی کہہ لیں کہ ارتقائی مراحل کو بھی اگر ڈسکس کریں تو جب تک آپ کو مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ یا مقابلے پہ کوئی نہ آئے تو پھر لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم اور شہید بے نظیر صاحبہ انٹیریئر سندھ سے ان کا تعلق، اور پھر فیڈریشن پہ انہوں نے کہہ لیں کہ چاروں صوبوں میں انہوں نے اپنی نمائندگی بھی وہاں اپنی پارٹی کو آرگنائز بھی کیا. تو سندھ میں انٹیریئر سندھ نے ان کو بالکل اسی طرح رسپونڈ کیا. تو اب جو کہہ لیں کہ جی پارٹیاں میں جمہوریت نہیں ہے، تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جی ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپشن ہو تو تب ہی بندہ کوئی اس پہ سوچتا ہے، کوئی سوچ بچار کر کے تو کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، اور جب آپشن ہی نہ ہو تو پھر مجبوری ہے، پھر آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے. محمود اوان صاحب، میں آپ سے سر بات کرنا چاہوں گا. آپ ظاہر لائر بھی ہیں اور آپ کا بڑی گہری نظر ہے خاص طور پہ آئینی پاکستان پہ. پیپل پارٹی جو ہے اس کی قیادت یہ ہمیشہ سے کریڈٹ لیتی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو پاکستان میں جو آئین میں 18th امینڈمنٹ آئی ہے وہ اس کو جو ہے وہ ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کریڈٹ ہے. مجھے ذرا بتائیے کہ یہ جو صوبائی خود مختاری یا سندھی نیشنلزم، اس کے اوپر کوئی بات کیجیے ذرا. اچھا، جو میرے ادھر دوست ہے ظاہر ہے وہ ایسوسیشن آف ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم کام کرتے ہیں، جتنے بھی ادھر سول سرونٹس ہیں دوست ہیں ان سے بات ہوتی رہتی ہے. جب ہم پنجاب میں بیٹھ کے سندھ کی بات کرتے ہیں یا اسلام آباد میں بیٹھ کے سندھ کی بات کرتے ہیں تو ہم سندھ کا پرسپیکٹیو نہیں دیکھتے، ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے. اچھا، جب جو سندھ کی ترقی پسند طبقہ ہے یا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ جو سندھی نیشنلزم ہے اس کے درمیان اور جو ایک فیڈرلزم ہے پاکستان کا اس کے درمیان ایک بیلنس چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور ہم 5000 سال سے سندھ ہے. یہ میری ان سے بڑی بحث ہوتی ہے، ہماری بہت بحث ہوئی ہے اس کے اوپر نا. وہ کہتے ہیں کہ 5000 سال سے ایک خطہ جو ہے وہ سندھ ہے. تو پاکستان بھی ہمارا ملک ہے لیکن پاکستان 1947 کو بنا. کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں ادھر بڑے سینئر، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان کو اقوام نے بنایا ہے، تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو اقوام ہے ان کا پرسپیکٹیو دیکھا جائے. اب جو سندھ کی سینسٹیوٹیز ہیں نا ان کو پولیٹیکل پارٹیز کو ایڈریس کرنا ہے. اس میں جو سندھی نیشنلزم ہے نا اس کو فیڈرلزم میں یا فیڈریشن آف پاکستان میں کس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز نے کہنا ہے. 18th امینڈمنٹ کیونکہ فیڈرلزم پاکستان میں فزیکل فیڈرلزم بھی ہو گیا ہے، لیجسلیٹو فیڈرلزم بھی ہو گیا. اگر آپ اسکیجول 4 دیکھیں کانسٹیٹیوشن کا تو اس میں ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، باقی صوبائی ریزیڈری ہیں. ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم نہیں ہوا، تو ہم نے بہت کام کیا ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم کے تاکہ پاکستان ایک فنکشنل فیڈریشن ہو. تو ان کا جو ترقی پسند طبقہ ہے ادھر پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سندھی نیشنلزم کو پہلے انشور کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس طریقے سے انشور کر سکتا ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے کہ جو ڈویژن آف پاورز ہے فیڈریشن کی اور صوبوں کی ان کو تینوں طریقے سے لیجسلیٹولی، فنینشلی اور ایڈمنسٹریٹولی امپلیمنٹ کیا جائے. اچھا، اس سے پہلے ملک صاحب ایک بات کر رہے تھے. اب جو سندھ میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے بیوروکریسی میں بہت زیادہ. سندھ کا ایک اور بھی، کیونکہ میں ایک سول سرونٹس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو سندھ میں جو سندھی بیوروکریسی ہے اس میں سندھی جو ہے وہ اکثریت ہے. جو اردو اسپیکنگ ہمارے ادھر بھائی ہیں کمیونٹیز ہیں وہ سول سروسز کو پریفر نہیں کرتے، وہ بزنسز کو باقی چیزوں کو پریفر کرتے ہیں. تو ابھی سندھ کے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ آپ سندھ کو بہت حد تک سول سروسز سے، جس میں پولیس بھی ظاہر شامل ہے، اس کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ سندھ کا جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو کے پی کا پاپولر ووٹ اتنا زیادہ، جو ہم نے ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم میں ریسرچ کی تھی، وہ اتنا ڈائنامک ہے کہ کچھ ہفتوں میں پورے کے پی کے تمام پارٹس میں وہ ٹریول کرتا ہے. 2002 میں بھی کیا جیسے ایم ایم اے کی حکومت تھی، پھر پی ٹی آئی کے دور میں. پنجاب میں وہ سلو کرتا ہے، اربن میں آتا ہے، پھر اربن سے وہ جاتا ہے
رورل ایریاز میں، لیکن وہ مکس بیگ ہے پنجاب میں. سندھ کا جو وہ پاپولر ویو ہے وہ اس طریقے سے نہیں آئے گا، وہ اسی صورت میں آئے گا اگر وہ سندھی سینسٹیوٹیز کو ایڈریس کرے گا. تو مقصد یہ مجھے بتائیے کہ سندھ میں جو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ایک تھی، وہ بڑی وہاں پہ اچھا خاصا اس کا حجم تھا، تو ایک دم وہ کدھر گئے؟ دیکھیں مسلم لیگ فنکشنل جب پورے جو آب و تاب میں بھی تھی نا، تو اس وقت بھی وہ پورے انٹیریئر میں نہیں تھی، وہ سلیکٹڈ ایریاز میں تو ان میں ہی تھی. تو اس کے بعد پھر کہہ لیں کہ ان کے دیگر جماعتوں کے ساتھ الائنسز، اور اس وجہ سے پھر نہ کہہ لیں کہ ان کی گرومنگ یا اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے ایز اے جماعت کوئی نیشنل لیول پہ، تو اس لیول پہ کوئی کام نہیں ہوا. تو یہ جو جی ڈی اے ہے اس میں فنکشنل لیگ ہے، وہ جی ڈی اے میں فنکشنل لیگ پارٹی کے طور پہ ہے ان کے ساتھ. مطلب یہ تو اپنے نام سے ظاہر لگتا ہے کہ یہ الائنس ہے ایک پارٹی، تو یہ نہیں ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ذرا یہ بتائیے مجھے کہ یہ سندھ میں لوکل جو گورنمنٹ ہے، مقامی حکومتوں کے الیکشن ہوئے اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے ذیلی حکومتیں بھی قائم ہو گئیں، تو وہ اس کا جو مجھے پس منظر بتائیے باقی ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ اچھا، کیونکہ وہ فیڈرلزم کی ہماری ریسرچ میں اس میں ایک لوکل گورنمنٹ ڈیولوشن پہ ہم نے دیکھا. اب جو لاسٹ الیکشن ہوئے ہیں نا سندھ میں، سندھ کے کراچی ڈویژن کہہ لیں یا اس کو ضلع کہہ لیں، اس کا جتنے بھی میئرز ہیں، جتنے بھی چیئرمین ہیں، کراچی کے تمام اضلاع میں وہ سارے پیپلز پارٹی سے ہیں. سندھ کا کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جس میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کا چیئرمین یا میئر ہو. اب اس کی ظاہر ہے جو اتھینٹسٹی ہے ایک دو ضلعوں کی، اس کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کے ڈائنامکس یہ دیکھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے نا وہ آرگنائزیشن کا، کسی بھی سیاسی جماعت کی آرگنائزیشن کا سب سے اچھا اسٹرکچر ہے، کیونکہ آپ کو پھر کاؤنسلرز بھی چاہیے، آپ کو چیئرمین بھی چاہیے. یونین کاؤنسل کی حد تک آپ، کیونکہ پولیس سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، میں ابھی سول سروسز میں ہوں، تو اس میں آپ کو پتہ ہے 3 طرح کی ڈویژنس ہیں، ایک لوکل گورنمنٹ کی ہے، پھر ایک ریونیو کی ہے، آپ کی پولیس کی علیحدہ طرح سے نا جیوگرافیکلی ہم ایریاز کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. جو ریونیو اسٹیٹس ہیں ان کے علاوہ اگر آپ یونین کاؤنسل پہ جائیں تو یونین کاؤنسل پہ پہلا الیکشن ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹ کا الیکشن یونین کاؤنسل پہ ہوتا ہے، تو وہ بنیاد بنتی ہے، کیونکہ وہ پھر نیشنل اور صوبائی اسمبلی میں نہیں بنتی، ان کا اپنا پاپولیشنز اور دوسرے چیزیں. لیکن لوکل گورنمنٹ میں آپ دیکھیں تو جتنی میرے ادھر دوستوں سے بات رہی ہے جنہوں نے ہماری اس ریسرچ میں کنٹریبیوٹ کیا، کہ ادھر پنجابی بھی ہیں بہت سارے ایریاز میں، 2 سے 3% جو کلٹیویشن کے لیے گئے تھے، بہت سارے واپس بھی آ گئے تھے یا انہیں بھجوا دیا گیا تھا، لیکن کچھ ابھی بھی ادھر سیٹلڈ ہیں جو سندھی نیشنلزم کا حصہ ہیں. وہ آئیڈینٹی اپنی اس طریقے سے برقرار نہیں رکھ سکے جس طریقے سے باقی رکھتے ہیں. تو وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے. انٹیریئر سندھ میں جو اردو اسپیکنگ ہے انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے، کیونکہ دے تھنک دے ڈونٹ ہیو ادر چوائس. تو وین دے ڈونٹ ہیو ادر چوائس تو الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی نے ادھر ایبزارب کیا ہے. وہ پیپلز پارٹی نے انٹیریئر سندھ میں پنجابیوں کو بھی ایبزارب کیا ہے، مائنورٹیز کو بھی، تھرپارگڑھ ڈویژن میں مائنورٹیز بھی ادھر ہیں، ہندو کمیونٹی بہت زیادہ ہے، ان کو بھی ایبزارب کیا ہے، الیکٹیبلز کو بھی ایبزارب کیا ہے. تو ان کے مقابلے میں کوئی چیز لوکل گورنمنٹ میں نہیں آئی پھر، کیونکہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے بیوروکریسی کے اوپر بھی، اس کا جو ایک پورا پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کا جو کلچرل سسٹم ہے، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی پاور پولیٹیکل پاور نہیں ہے، وہ کلچرل پاور بھی ہے. وہ ایک سندھی نیشنلزم کو ریلیٹ کرتے ہیں. اور سب سے جو خوبصورت بات ہے سندھیوں کی، جو ہمارے ساتھ دوست ہیں جتنے بھی سندھی سول سرونٹس ہیں، میں پاکستان میں جتنے بھی، میں تو سول سروسز سے صوبوں کو جانتا ہوں، تو سندھی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پولیٹیکلی وائز ہے. اچھا، وہ ان سے ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ ایک بڑی خوبصورت بات بتاتے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نیشنلسٹ ہیں، بہت زیادہ الٹرا قسم کی قوم پرست ہیں. سب سے زیادہ قوم پرست پارٹی ہمارے پاس ہے، ہم ان کو ووٹ نہیں دیتے. اب جی ڈی اے الائنس بیسکلی جو ہے وہ قوم پرستوں کا الائنس ہے. اب جیسے بدین میں ان کی کنٹریبیوشن ہے، اوپر سندھ کی ہے، سارے الیکٹیبلس مل کے سارے جو پیپلز پارٹی میں کبھی ان کو ووٹ نہیں پڑا. فنکشنل لیگ کو بھی ووٹ نہ پڑنے کی وجہ جی ڈی اے ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ان کی جو ایک اسپریچول کلرگی ہے اس میں بھی کمی آ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ.
تو سندھیوں کو دیکھیں کہ سندھی فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تھرو پیپلز پارٹی. وہ قوم پرستوں کو ووٹ نہیں دیتے. تو ادھر سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جی قوم پرستی ہے قوم پرستی. ادھر تو قوم پرست کو کبھی ووٹ ہی نہیں ملا. یہ سر آپ نے بڑا اچھا کیا. جو آپ کی بات سے مجھے احساس ہوا، اگرچہ یہ ڈائریکٹ آپ کے متعلقہ سوال نہیں ہے، لیکن ضمناً کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ گراس روٹ لیول تک وہاں پہ ان الیکشنوں کے نتیجے میں پہنچ گئی کہ ان کے جو ہیں وہ نظام اور ممبر. سر جب ویکیوم ہوتا ہے نا، ویکیوم دیکھیں ابھی پھر لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا. اب کراچی میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا لوکل گورنمنٹ کا. وہ لوکل گورنمنٹ سب سے اچھی پرفارمنس دکھا سکتے تھے میرے خیال میں. جب آپ پولیٹیکل یا ایڈمنسٹریٹو ویکیوم کریٹ کرتے ہیں فیل تو ہوتا ہے. تو جو ویکیوم دیتا رہا، جو ویکیوم دیتا رہا، سندھ میں تمام پارٹیز، تمام دھڑے پیپلز پارٹی کو ویکیوم دیتے ہیں. اچھا سر دیکھیے، آپ چونکہ آئین کے ماہر ہیں اور میرے بھی نظر میں گزرا کہ مختلف عدالتوں نے بھی حکم دیے کہ یہ لوکل جو باڈیز کے الیکشن ہیں یہ کروائے جائیں. یہ باقی صوبوں نے اس کو کوئی زیادہ اہمیت دی نہیں ہے، خاص طور پہ پنجاب میں. اچھا چلے میں اب ایک ایز اے پولیٹیکل پارٹی دیکھتا ہوں کہ اگر 40 اضلاع ہیں تو میں اس میں اگر 40 کے 40 جیت جاؤں گا تو مجھے پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں اچھا وہ سندھ میں ہوئے یا کے پی کے میں ہوئے. پنجاب بہت کمپلیکیٹڈ ہے. پنجاب کا ہر ضلع، پھر ہر کانسٹیٹوئنسی، ہر یونین کونسل کمپلیکیٹڈ ہے. پنجاب پوری سائنس ہے میرے خیال میں، کلچرلی بھی، پولیٹیکلی بھی، ہر لحاظ سے. یہاں پہ جو ہے میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ اگر آپ یا میں یہ کہوں کہ سندھ میں آصف زرداری صاحب نے، انہوں نے اپنے کارڈز اچھے طریقے سے کھیلے کہ انہوں نے الیکٹیبلز کو بھی اپنے ساتھ، مائنارٹیز کو بھی ساتھ جوڑا، ایون اردو سپیکنگ بھی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ. تو اس نے سب کو ساتھ ملا کے لوکل پارٹیز میں بھی کہہ لیں کہ انہوں نے الیکشن کروا کے تو ڈسٹرکٹس کے جو ناظم یا میئر یا جو وہ بھی خود سنبھالے. تو باقی ابھی بھی جنرل الیکشن میں بھی انہوں نے انٹیریئر سندھ کو جتنے الیکٹیبلز، جتنے وڈیرے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے سنبھالے ہوئے. آپ نے جو ہے نا کہا کہ یہ آپ سے پوچھا نہیں جا رہا، اس لیے آپ نے سوال جو پکڑ لیا. لیکن مطلب صاحب یہ میں جاننا چاہوں گا، آپ اردو اسپیکنگ ہیں. مطلب صاحب یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ریپبلک پالیسی نے جو سروے کیے ہیں اور یوٹیوب جو چینل ہے اس پہ بہت سارے موجود ہیں، تو یہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ اب جو سروے سندھ کا آپ نے کیا ہے یہ بھی ڈسٹرکٹ وائز آئے گا؟ جی بالکل آئے گا. یہ سندھ کا ڈسٹرکٹ وائز سروے اور پھر اوور آل پورے پروونس کا جو ہے کہ کون سی پارٹی پاپولر ہے، کتنے پاپولر ووٹ کی پرسنٹیج ہے، تو یہ بالکل ہماری کنٹینیوٹی ہے. یہ آئیں گے یوٹیوب پہ بھی آئیں گے اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی. بس مقصد تو آپ سے آخری سوال وہ یہ بتا دیجیے، جو آپ کا سروے ہے اس کے نتیجے میں، یہ تو بعد میں دیکھیں گے حلقہ وائز اور ڈسٹرکٹ وائز، یہ اس وقت اوور آل مجھے بتا دیجیے پورے سندھ میں جو ہے پاپولرٹی کے لحاظ سے کون سی ٹیم سب سے اوپر ہے؟ 2 کون ہے؟ 3 ہے؟ 3-4 بڑی پارٹیوں کا نام بتا دیجیے. دیکھیے جی، اس وقت آپ کو جو پہلے ایک ڈویژن جو انٹیریئر سندھ کی یا رورل سندھ کی کہہ رہے ہیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی بلا شک و شبہ پاپولر جماعت ہے. جب آپ اربن سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پی ٹی آئی بھی نظر آئے گی، ایم کیو ایم بھی ہے. تو باقی جو کہہ لیں کہ انٹیریئر میں اب دیکھنا پڑے گا کہ سروے کے سارے نتائج ہم اپنے ناظرین کے لیے رکھیں گے، یہ چینل پہ بھی ہوں گے، ویب سائٹ پہ بھی، کہ جی ڈی اے یا جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کی بھی جو پرسنٹیج ہوگی وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو ضرور. اچھا ملک صاحب، اب ہم ذرا پیپل پارٹی کو نیچے نکال دیں. یہ اور پارٹیاں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے یا ایم کیو ایم ہے. ابھی ظاہر ہے الیکشن تو ابھی اس میں ہیں کوئی 50 دن، لیکن یہ مجھے بتائیے ملک صاحب کہ اگر یہ اتحاد کر لیتی ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ چلے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم، ظاہر ایم کیو ایم کا اپنا ایک ووٹ بینک وہاں پہ ہے، تو وہاں پہ کوئی، کیا کراچی کی بات کروں گا، کیا وہاں پہ پی ٹی اے کا کوئی امکان رہ جائے گا جتنے؟ بالکل رہے گا جی.
جو پولیٹیکل ڈائنامکس آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سیاسی جماعتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ یا آپس میں وہ اتحاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی آپ جب اس کو ووٹر لیول پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ چیز آگے کینڈیڈیٹس میں وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی کہ بے شک ایم کیو ایم اگر پی ایم ایل این کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس کانسٹیچوئنسی میں جو پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہے ہم اس کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ، لیکن جو ووٹر ہے ایم کیو ایم کا وہ اس بات کو 100% اپنے آپ پر لاگو نہیں کرتا، وہ پھر اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایم کیو ایم اگر کینڈیڈیٹ ہوتا تو ہم ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے، اب وہ نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو ووٹ دیں، وہ پھر ادر آپشن پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی یہ انفیکٹ جو سیاسی پارٹی ہیں انہوں نے ایک اپنے لیے اپنے الائنس یا اپنے ساتھ وہ ایک فیس سیونگ رکھی ہوتی ہے کہ جی ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو جو ہمارا ووٹر ہے وہ ایز سچ اس کو اپنے آپ پر لاگو نہیں کرتا۔ جب یہ 1947 میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا ہے تو جو صوبے جو ہیں وہ تقسیم ہوئے، بنگال اور پنجاب، اور یہ دنیا کی شاید سب سے بڑی مائگریشن ہوئی اس وقت، سندھ سے نہیں ہوئی۔ آج بھی جو ہندو کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد ہے پاکستان میں، جو ہندو بستے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے وہ سندھ میں ہے۔ تو میرا صاحب اگرچہ میں نے کہا تھا آخری سوال ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہندو کمیونٹی ہے یا جو اقلیت ہے اس کا آنے والے الیکشن میں کوئی کردار ہوگا؟ دیکھیے یہ پہلے بھی کسی پروگرام میں شاید آپ نے سوال پوچھا تھا تو میں نے یہ ہے تو ایک ہیلدی پریکٹس یہ ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی اب بھی شاید اٹس ٹو ارلی، لیکن ان کو بھی آپ کو مین دھارے میں لانا ایک اچھی ہیلدی پریکٹس ہوگی، بڑی اچھی۔ جی محمود صاحب، سر آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کر دیجئے، اور اس پہ بھی چونکہ آپ جو ہے ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، نہیں وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سندھ سے بھی ہندوؤں کی بہت زیادہ مائگریشن ہوئی اور ابھی تک ہو رہی ہے انفارچونیٹلی۔ میں یہ کراچی کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، کراچی پہ بھی ہم نے بڑا کام کیا تھا، اس کا جو ایسٹ ویسٹ ساؤتھ سینٹرل کرنگی ملیر کماڑی اب نیا ضلع بنا ہے، وہ جو ساتھ اس کے اضلاع ہے۔ کراچی جو ہے نا، کراچی بہت منی پاکستان کہتے ہیں، بڑا کمپلیکس ہے، پختونوں کا سب سے زیادہ آبادی ادھر ہے۔ جی ہاں، ساری ٹرانسپورٹ پہ وہ کہتے ہیں، ہاں ٹرانسپورٹ میں ان کا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کہ ان کے ووٹس اتنے نہیں ہیں کہ ابھی بھی ان کے آبائی علاقوں سے ووٹس ہیں، پھر پنجابی ادھر رہتے ہیں، پھر اردو اسپیکنگ ہر طرح کا ادھر رہتا ہے، بزنس ہب ہے جی پاکستان کا بڑا، اور سندھی رہتے ہیں، تو وہ پولیٹیکلی اب تھوڑا سا اوپن ہوئے ہیں، ان کی ایک سائڈ ابھی اوپن ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ کراچی میں کراچی کے بارے میں جو اچھی چیز اب ہمیں نظر آئی ہے، کراچی جو ہے نا وہ اسلام آباد سے جو فیڈریشن ہے اس سے اس طرح ہی کنیکٹ کر گیا ہے جس طریقے سے کے پی کے پنجاب کنیکٹ کر گیا ہے۔ تو کراچی کے اندر یہ ایک ہے خواہش کہ ایک ایسا نظام ہو جس میں تمام تمام کی نمائندگی ہو، بڑا مشکل ہوا ہے۔ کراچی پاکستان کو لیڈ کرتا تھا، شروع میں آپ کو پتہ ہے بروکریسی بھی ساری کراچی سے آتی تھی، بعد میں پھر کورٹس میں بڑے سارے اچھے لائرز کراچی سے تھے، ہمارے سارے اچھے ججز صاحبان ادھر سے تھے، سول سرونٹس ادھر سے تھے۔ اب کراچی میں نا ایک لہر، کراچی کی پولیٹکس بڑی مشکل ہے۔ کراچی کے ساتھ اضلاع میں جو ہے وہ پی ٹی آئی موجود ہے، اور کراچی میں ایک ویو چلتی ہے، 13 میں بھی چلی، اس کو روک دیا گیا، 18 میں شاید بڑھا دیا گیا، اس کو ایک ویو چلتی ہے کراچی میں، وہ ڈیسائیڈ کرے گی کراچی کی پولیٹکس کو، کیونکہ یہ ہم نے بہت ادھر نا کام کیا ہے صوبائی خود مختاری کو لے کے، اردو سپیکنگ لوگ بیوروکریسی میں کیوں نہیں آتے، کیونکہ اردو سپیکنگ جو تھے ہمارے بھائی جب وہ شروع میں آئے تو پاکستان کو انہوں نے لیڈ کیا، سارے رائٹرز ادھر سے تھے، بیوروکریسی میں ادھر سے تھے، تو وہ ان کا بہت ڈاؤن فال ہوا ہے۔